अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक के बारे में कल भी मैंने आपको कुछ जानकारियाँ दी थी और इस तरह मैं आपको रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में जो भी जानकारियाँ ज़रूरी हैं और तमाम उर्फ़ आम के लिए जिनका जानना बेहद ज़रूरी है, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। यह हकीकत है कि रोज़ा और क़ुरआन बंदे के लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत पर। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि उसने हमें उम्मत मुस्लिमा का एक हिस्सा बनाया, हमारी तरफ इतना अच्छा नबी और रसूल मबऊस फरमाया, इतनी अच्छी किताबुल हुदा हम तक आने दी। ये तमाम चीज़ें हमारी खुशनसीबी और हमारी खुशबख्ती का हिस्सा हैं। मैं यहाँ आपको एक बात बताता हूँ, अफ्तार करवाने की फजीलत वो बल्कि नाम और नमूद और नुमाइश के लिए अगर नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है या सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए नहीं है, और हकीकत में उसने कोई भी शख्स अगर सच्चे दिल से अपनी हलाल कमाई से किसी को भी अफ्तार कराता है, तो ये फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने हलाल खाने या पानी से रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराया, फरिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिमुस्सलाम शब क़द्र के दिन उस शख्स के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। अब आप खुद समझ लें कि अफ्तार की क्या अहमियत है और अफ्तार के अल्लाह ने क्या फ़ायदे हमें बयान कर दिए हैं। अहदीस के एक अहदीस है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही हसीन और जमील अहदीस मैं आपको सुनाता हूँ। शोबा ईमान की यह हदीस है, हदीस नंबर है 3644। बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमज़ानुल मुबारक के लिए सजाई जाती है। आप रमज़ान का मर्तबा और मंजिलत देखें। नबी करीम आक़ाए दो जहाँ रऊफ़ुर रहीम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तमाम महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक है और तमाम दिनों का सरदार जुमा। तमाम दिनों का सरदार जुमा है, यानी हफ्ते का सरदार जुमा है, और उसी तरह साल का जो सबसे अहम तरीन जो सरदार है वो रमज़ानुल मुबारक है। अल हदीस, हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है, और रोज़ा आधा सब्र भी है। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है, आप खुद इस पर तवज्जो करें, आपने देखा होगा, पाया होगा, रमज़ानुल मुबारक किसी एक ख़ास तबक़े के लिए या किसी एक ख़ास लोगों के लिए तो है नहीं, कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए आता है। और ज़ाहिर सी बात है कि मुसलमानों में ये भी है, आपके सामने ये चीज़ नुमाया है कि अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा कमाने वाले भी हैं और बिल्कुल ना कमाने वाले भी हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की आप किबरियाई और उसकी रबूबियत देखिए कि रमज़ानुल मुबारक के दिनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बंदे को खाने पीने की बेहतर से बेहतर अशिया मुयस्सर फरमा देता है। क्योंकि अक्सरियत में अब तो एक ये रिवाज भी पा गई है ये चीज़ कि लोग पब्लिकली इफ्तार कराते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें जो है वो पब्लिक
کو بلایا جاتا ہے اور عام روزہ افطار ہوتا ہے تو اس میں خصوصی لوگوں کے لیے ہی انتظام ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر تمام لوگوں کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ جنہیں وہ نعمتیں جو سال بھر میسر نہیں آتی، وہ اچھی مراغن غذائیں، وہ لذیذ کھانے، وہ لذیذ نعمتیں اللہ کی رزق سے متعلقہ ہر بندے کو میسر آ جاتی ہیں، ہر بندہ اس کے اندر شریک ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو غیر مومن ہیں یا بے روزے دار ہیں وہ بھی اس سے مستفیض ہوتے ہیں، کیونکہ رازق و رزاق تو اللہ ہے، رزق اس کا ہے اور اس کی تقسیم ہے، وہ اپنے حساب سے اپنے بندوں کو اپنا رزق پہنچاتا ہے، یہ اس کی اپنی کرم نوازی۔ پھر آپ خود دیکھیں کہ رمضان المبارک کتنی برکتیں اور کتنی سعادتیں لے کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہمیں اس کے کیا کیا فائدے ملتے ہیں یہ بھی آپ پر معلوم ہے۔ اے مومنوں، خدائے بزرگ و برتر کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کہنے ہی کیا، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ایک مرتبہ درود پاک اگر آدمی رمضان المبارک میں پڑھے تو 1,00,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب پاتا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو ہر وقت اس قدر ثواب ملے گا جو رمضان میں 1,00,000 بار کہنے پر ملتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزداروں کی دعا پر آمین کرتے ہیں، اور ترغیب و ترہیب کی ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اور جبکہ یہاں یہ بات آپ جان لیں، یہ ایک ایسی تنہا عبادت ہے، اگر آپ صدقہ دیں گے تو ظاہر سے بات ہے لوگ کو پتہ چلے گا، اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تب بھی لوگوں کو پتہ چلے گا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ ایک نمایاں عبادت ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں انہوں نے نماز پڑھی۔ اگر آپ گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر کے افراد کو پتہ چلے گا کہ آپ نے نماز پڑھی۔ اگر آپ حج کرنے جاتے ہیں اور تو ظاہر سے بات ہے کہ سب کو خبر ہوگی کہ آپ نے حج کیا۔ لیکن اگر آپ نے روزہ رکھا تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں لوگوں کو تب تک صحیح معلوم نہیں ہوگا جب تک آپ نہ بتائیں۔ یعنی روزہ ایک باطنی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کی رحمتوں کو سے مستفیض ہونے کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے، اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی صحیح خبر، کیونکہ بندہ روزے سے ہے یا نہیں یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ عز و جل جانتا ہے، یا بندہ خود جانتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو باطنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو باطنی عبادتیں بے پناہ پسند ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں مدینے کے سلطان شاہ عالمیان کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ عز و جل کے راہ میں پوشیدہ یعنی چھپا کر 1 پیسہ دینا ان 100 پیسوں سے افضل ہے جو ظاہر میں دیا جائے۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے جو باطنی عبادت ہے، اور اس مہینے مبارک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان علی شان ہے۔ یہ ہے پارہ نمبر 2 آیت نمبر 7۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے کوئی جو یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے
اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی، اس کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم پر حق گزر ہو۔ باحوالہ ترجمہ کنز الایمان، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 7، سورہ البقرہ۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کی تعریف کے اندر آدمی کتنے بھی قصیدے پڑھ لے، یقین جانیے اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کے فیضان آپ سب کو آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ کیا کائنات میں کوئی ایسی قوم ہے جس کے گھر 30 روز لذتوں والے پکوان پکتے ہیں؟ جو لوگ اس لائق نہیں ہیں یا اکانومیکلی ویکر ہیں یا پیسے یا معیشت سے کمزور لوگ ہیں، تو اللہ کا کرم دیکھیے کہ ان کے گھر میں اوروں کے گھروں سے افطار پہنچواتا ہے، ان کو بھی ان لذتوں سے مستفیض فرماتا ہے جس سے کہ وہ سال بھر تک محروم رہتے ہیں، اور وہ تمام نعمتیں وہ ان بندوں تک بھی پہنچاتا ہے جو اس قدر سے نہ رقم کمانے کی استطاعت رکھتے ہیں، نہ ان کے پاس وہ چیزیں ہوتی۔ جو آیت میں نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، اس کے ابتدائی حصے میں شہر رمضان الذی کے تحت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد کعبہ یعنی کعبۃ اللہ، صحن کعبہ، اس کو اللہ عز و جل کا گھر کہتے ہیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر، جبکہ اللہ تو گھر جیسی چیز سے پاک ہے، مابرا ہے، اس کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ لیکن جس طرح ہم کعبۃ اللہ کو، مسجد الحرام کو کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ ہے، جیسے اس کو وہیں اللہ عز و جل کہ کیوں کہا جاتا ہے بیت اللہ، یعنی صرف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ سے متعلقہ جو کام ہے وہی ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، تراویح ہوتی ہے، وہاں پر نفلی عبادات ہوتی ہے، اور دنیا کے جتنی عبادتیں ہیں اللہ کے کام ہوتے ہیں، اس لیے وہ بیت اللہ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے کام ہوتے ہیں، اس لیے رمضان اور رحمان ایک ہی چیز کے دو الگ الگ نام ہیں۔ اگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ اللہ عز و جل کے کام قرار پاتے ہیں، اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان سے مشتق ہے، یعنی اس سے جڑا ہوا ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں، جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے، اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیے، اور پھر آষاڑھ میں ایک، اور اس سے کھیتیاں پک جاتی ہیں۔ اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں، مگر پھر رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیا۔ یعنی یہ رمضان سے بنا، جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے، بھوک پیاس کی شدت میں جلتا ہے، اور یہ اس کے گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی کے مطابق اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا،
جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول کہہ دیا، جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاول کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسرے اصطلاحات میں یہ بات نہیں۔ ہمارے رمضان کی خوبیوں کا جامع یہ بھی ہے کہ اس کا نام رمضان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفیض فرمائیں، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام مجید کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے اس مقدس ماہ مبارک کے صدقے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس ماہ کے طفیل مذہب اسلام اور امت مسلمہ پہ اپنا کرم خاص فرما دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک سے متعلقہ اگلی کڑی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔